बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज बुध का दिन है, 8 अक्टूबर 2025 है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन हाजिर हैं। अफसोसनाक ख़बर है, जो बड़ी ख़बर है, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला औरकज़ई में जहां पे शिद्दत पसंदों, दहशत गर्दों के माबैन और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन तवील झड़प हुई है, जिसमें 19 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया है, जबकि पाक फ़ौज के 2 सीनियर अफिसर, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। बलूचिस्तान चौकी पे शिद्दत पसंद दहशत गर्दों ने हमला किया है, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं, 4 ज़ख्मी हैं। 3 दहशत गर्दों को मार गिराया गया है। जो मास्को फोरम है वहाँ से फॉर्मेट से नाज़रीन 4 ममालिक ने जो अमरीकी बगराम एयरबेस पे वापस आने के लिए तकदो कर रही है, उसकी मुखालफत की है और उसे मुस्तरद कर दिया है। इस मौके पे पाकिस्तान और भारत जो है वो एक साइड पे हैं, अमरीकी मुखालफत के सामने खड़े हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ अफ़गानिस्तान जो है वो इस टाइम पे पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनके लिए जन्नत बनी हुई है। उस हवाले से बात करेंगे। जितने भी पाकिस्तान के दहशतगर्द होते हैं, शिद्दत पसंद होते हैं, वो अफ़गानिस्तान में मौजूद होते हैं, उनके ठिकाने वहाँ पे है। उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। बाजवड़ में जो फ़ौजी ऑपरेशन चल रहा है उसमें मज़ीद 5 देहातों को, जो 2 तहसीलें वहाँ पे हैं जहाँ पे शिद्दत पसंद दहशतगर्द मौजूद हैं, मामून के इलाके के 5 देहातों को मज़ीद क्लियर कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगज़े में नाज़रीन एक वाक़या हुआ, वहाँ पे शिद्दत पसंदों की, दहशतगर्दों की जो आमद थी वो ज़्यादा थी। उस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस के पास मालूमात थी और 1-2 दिन पहले भी 7 अक्टूबर को वहाँ पे एक जवान को जो है वो शहीद कर दिया गया था चौकी पे। उसके बाद जो है हालात मज़ीद ख़राब हो गए थे, सिक्योरिटी ने मज़ीद टाइट हो गई थी। शिद्दत पसंदों का भी कुरम के इलाके में ज़्यादा आना जाना था और कुरम के इलाके से भी नाज़रीन ये भी अफ़गानिस्तान के 2 सूबों के साथ लग रहा है। यहाँ पे भी आसानी से दरअंदाज़ी होती है और अफ़गानिस्तान से शिद्दत पसंद पाकिस्तान में आसानी से दाखिल हो जाते हैं। खैर, ये जो अब कार्रवाई हुई है और अगज़े 7-8 अक्टूबर के दरमियानी रात को जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला और अगज़े अली शेरज़ई का जो इलाका है उस मकाम पे जो कार्रवाई की है शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़, उसमें 19 शिद्दत पसंद दहशतगर्द जो तालिबान के थे उनको हलाक किया है। और उनकी फ़ायरिंग से जो तवील पूरी रात फायरिंग थी उसमें जो कमांड कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ, जिनकी उम्र 39 साल थी, रावलपिंडी के रिहायशी थे, वो फ्रंट लाइन पे इसकी क़ियादत कर रहे थे, वो बीच में शहीद हो गए हैं। सेकंड इन कमांड में जो फ्रंट से लीड कर रहे थे मेजर ताहिर राहत, जिनकी उम्र 33 साल है, ये भी पिंडी से इनका ताल्लुक़ है, ये भी शहीद हो गए हैं बीच में। नायब सूबेदार जिनका ज़्यादा टाइम ये शुरू से ही रैंकर भर्ती होते हैं और सूबेदार नायब सूबेदार तक पहुंचना इनकी यहाँ पे फिर इनकी रिटायरमेंट होती है। बहुत अरसा गुजारा इसने। नायब सूबेदार आज़म गुल जो है ये ज़िला खैबर के हैं, इनकी शहादत हुई है। नाइक जो है नाज़रीन आदिल हुसैन, उम्र 35 साल, ज़िला कुरम से इनका ताल्लुक़ है, ये भी शहीद हो गए हैं। नाइक गुल अमीर, उम्र 34 साल, टांग के ज़िला टांग के रिहायशी हैं, ये पाक फ़ौज के जवान जो हैं शहीद हो गए हैं। लास नाइक जो पाक फ़ौज के थे, शेर खान, उम्र 31 साल, ज़िला मर्दान के रहने वाले थे, ये शहीद हो गए हैं। लास नाइक तालिश फराज, उम्र 32 साल, मानसेरा के रहने वाले थे, ये बीच में शहीद हो गए हैं। लास नाइक इरशाद हुसैन, 32 साल इनकी उम्र है, ज़िला कुरम से इनका ताल्लुक़ है, ये बीच में शहीद हो गए हैं। सिपाही तुफ़ैल ख़ान, 23 साल इनकी उम्र है, ज़िला सवाबी से इनका ताल्लुक़ है, ये शहीद हो गए हैं। और सिपाही मोहम्मद जाहिद, उम्र 24 साल, ज़िला टांग के रिहायशी थे, ये बीच में शहीद हो गए। 4 बीच में ज़ख्मी मज़ीद हैं। एक बड़ी कार्रवाई थी जो शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ की गई, जिसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जानें दी हैं, अपनी वतन की मिट्टी पे कुर्बान हो गए। हम बार बार नाज़रीन यही कहते हैं कि इन जुनूबी अज़ला में और अगज़ई में, कुरम में, इन इलाकों में ये पुराने ट्राइबल हमारे एरियाज़ थे। ये खैबर पख्तूनख्वा में तो अब शामिल हो गए हैं, मगर शामिल होने के साथ इनको फ़ंड उस तरह का नहीं दिया गया।
یہاں پہ ایک تعلیم کی بڑی کمی ہے، کالجز، اسکول، یونیورسٹیز یہاں پہ کم ہیں، یہاں پہ بے روزگاری حد درجے ہے. ایسے تو بے روزگاری پورے پاکستان میں ہے، مگر ان قبائل کو ضم کرتے وقت خیال نہیں رکھا گیا. نہ ہی صحت کے، تعلیم کے مواقع ہیں، نہ وہاں پہ ایکسرسائز یا کھیل کے میدان وغیرہ ہیں، تو کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی وہاں پہ زیادہ ہے نہیں. اور شروع سے ہی جو افغانستان میں 40-45 سال جنگ ہوئی، انہی قبائلی علاقوں میں گڈ طالبان بیڈ طالبان تھے، انہی یہیں سے جاتے تھے، یہیں پہ آتے تھے. اور یہ جو موجودہ افغان طالبان کے سربراہان ہیں، یہ انہی علاقوں میں تھے، انہی علاقوں میں روپوش وغیرہ یہی لوگ رہتے تھے. یہ کرم کا جو علاقہ ہے اور اغزئی کا علاقہ جو ہے، یہاں پہ ناظرین زیادہ تر جو ہے وہ افغانستان کے ان دو صوبوں سے یہاں پہ آ کے یہاں پہ پڑا ہوتا تھا. اب شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، وہاں پہ افغانستان کے ساتھ باؤنڈری لگی ہوئی ہے، باجوڑ میں باؤنڈری لگی ہوئی ہے. جہاں جہاں پہ دیر میں جو کچھ حالات ہو رہا ہے، بنو میں جو ہو رہا ہے، تو وہ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے وہاں پہ زیادہ واقعات ہو رہے ہیں. تو یہ جنوبی اضلاع اس ٹائم پہ پورا جو ہے وہ شدت پسندی کی زد میں ہے، اور ہم نے اس کا مناسب انتظام نہیں کیا، نہ وفاق نے اس طرف توجہ دی. جو 100 ارب روپے ضم کرتے وقت ہم نے بتایا تھا کہ ان ٹرائبل کے علاقوں میں لگائے جائیں گے، پازیٹیو ایکٹیویٹیز پہ، ان کی تعمیر و ترقی پہ، وہ ہم نے ہر سال لگانے تھے، وہ ہم نہیں لگا پائے. تو ان کو ضم کرنا خیبر پختونخوا میں نقصان اس سے ہو رہا ہے. لگ ایسے رہا تھا کہ فائدہ ہوگا، FCR کا کالا قانون جو ہے وہ ختم ہوگا، ملک کا قانون جو ہے، وہاں پہ جو ملک بادشاہ ہوا کرتا تھا وہ نظام ختم ہو گیا ہوگا. مگر الٹا ناظرین، اب یہاں پہ شدت پسندی اسی طرح اس میں اضافہ ہے. اس کی بڑی وجہ کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر کا نہ ہونا. پہلے FCR کا کالا قانون تھا، ہم نے تھانے وہاں پہ جو ہے بنا لیے، پولیس وہاں پہ تعینات کر دی ہے، مگر پولیس کی نفری بھی کم ہے، ان کے پاس جدید جو ہے اسلحہ وغیرہ بھی اس طرح کا نہیں ہے. اور یہاں پہ ہم نے پراپر فنڈنگ نہیں کی، جو ہم نے کہا تھا کہ ہم 100 ارب روپے لگائیں گے. بہرحال بڑا نقصان پاک فوج کا ہوا ہے، اور شدت پسندوں کے خلاف جو ہے تقریباً 150 آپریشن روزانہ کے حساب سے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور ٹارگیٹڈ آپریشن جنوبی اضلاع میں، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اور بلوچستان میں اس ٹائم پہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کر رہے ہیں. تو آپریشن میں نقصان بھی ہوتا ہے. یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا، ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو معلومات ہوتی ہیں، جب آپ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کرتے ہو اس میں نقصان کم ہوتا ہے. یہ بہرحال ہمارا زیادہ نقصان ہو گیا ہے اس بار. باجوڑ میں ناظرین مزید 5 دیہاتوں کو کلیئر کر دیا گیا ہے، جس میں زرے، اونڈی، گلئی، گٹ اور زگئی شامل ہے. یہ 5 دیہات جو ہیں، یہ یہاں پہ ریڈ بحال کر دی گئی ہے، شدت پسندی کا خاتمہ یہاں سے کر دیا گیا ہے، اور جو لوگ یہاں سے نقل مکانی کر گئے تھے وہ واپس وہاں پہ آباد ہو جائیں گے اپنے علاقوں میں. باجوڑ کے زیادہ علاقوں میں، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ 2 ماموند کے 2 علاقے ہیں جو افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں، وہاں پہ دہشت گرد بہت زیادہ ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں چل رہی ہیں. 7-8 ایسے کمانڈروں کو تو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا، جن کی سر کی قیمت 1 کروڑ روپے تھی، ایک بندے کی، ایک شدت پسند دہشت گرد کی. تو بڑی جو کارروائیاں ہیں وہ سیکیورٹی فورسز نے وہاں پہ کی ہیں. مگر وہاں پہ افغان جنگجو طالبان جو ہیں وہ کافی تعداد میں موجود ہیں، شدت پسند دہشت گرد. وہ TTP کے ساتھ مل کر پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑ رہے ہیں. ان کے جو ٹھکانے ہیں وہ آبادی کے علاقوں میں بھی ہیں اور وہ پہاڑی کے علاقوں میں بھی ہیں، اور پاک افغان سرحد کے قریب بھی ان کے جو ٹھکانے ہیں وہ موجود ہیں. ان کو برابر جو ہے افغانستان سے کمک ملتی ہے، مدد ملتی ہے. ایک بڑا بارڈر ہے، تبھی پاکستان میں یہ بڑی کارروائیاں کر پاتے ہیں. ٹھنڈی کا موسم ہے، ان کے لیے مزید مشکلات آئیں گی. اگر سیکیورٹی فورسز یہاں پہ اب مزید جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تو ان کا جانی نقصان کم ہوگا. جس طرح ہم نے اورکزئی میں دیکھا کہ بڑا نقصان ہوا. ڈرون کو استعمال کرنے چاہیے، اپنے کوڈ کاپٹر کو استعمال کرنے چاہیے، فضائی حملے کرنے چاہیے، تاکہ کارروائیاں کم ہوں اور شدت پسندی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا ایکوریٹ طریقے سے، مکمل معلومات کی بنا پہ ان کو نشانہ بنانا ضروری ہے، مگر جدید ٹیکنالوجی سے. اب تو وہ بھی جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. سیکیورٹی فورسز کو دیکھتے ہیں کوڈ کاپٹر سے، اور اپنے ڈرون جو انہوں نے ٹریننگ حاصل کی افغانستان سے، باقاعدہ ان کے ٹرینر یہاں پہ موجود ہیں جو مزید لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، اور پاکستان میں وہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں.
تو اب یہ ماڈرن دور ہے، تھوڑا سا پاکستان کو مزید ماڈرن ہونا پڑے گا. اب سیکیورٹی فورسز کی جانیں جا رہی ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دوسری سائڈ پہ دہشت گردوں کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں. مگر تھوڑا سا ناظرین، آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کا استعمال کرنا پڑے گا. ٹھکانے وہاں کے عوام کو معلوم ہے. آپ نے جو خیبر ہے تیرا، وہاں پہ دیکھا کہ عوام ان کے ٹھکانوں پہ گئے. قرآن پاک چند ماہ پہلے ہاتھوں میں ان کے قرآن پاک تھا، ان کے ٹھکانوں پہ گئے کہ یار آپ ہمارے علاقوں سے نکل جائیں ورنہ یہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کرنا ہے. پھر ان کا جواب آیا کہ یار ہم اب افغانستان سے رابطہ کرتے ہیں، وہاں پہ ہمارے کمانڈرز موجود ہیں، ان سے رابطہ کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے. وہاں سے رابطہ 2-3 دن میں ہوا اور انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم آبادی کے علاقے سے نکل گئے. عوام کی انہوں نے مان لی تھی. تو باقاعدہ وہ افغانستان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، ان کے رابطے افغانستان کے ساتھ ہیں. اور یہاں پہ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے رواں اس سال 2025 میں جو پاکستان سیکیورٹی کی طرف سے جو فگر جاری کی گئی ہے، 180 افغان طالبان جنگجوؤں کو اس سال جو ہے وہ ہلاک کیا ہے. ساتھ ناظرین، بلوچستان میں جو شدت پسندوں کا حملہ ہوا ہے، پنجگور کا علاقہ ہے، بلکتر، وہاں پہ FCC کی چوکی تھی، اس پہ شدت پسندوں نے حملہ کیا ہے. بیلے کے دہشت گردوں نے، پاکستان سیکیورٹی فورسز نے مقابلہ کیا ہے. 3 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں، 4 بیچ میں زخمی ہیں. اور پاکستان سیکیورٹی فورسز نے 3 دہشت گردوں کو مار گرایا اور 1 کو زندہ گرفتار کر لیا. وہاں پہ بھی ناظرین شدت پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک طرف ہمارے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ دوبارہ انہوں نے جنگ کی دھمکی دے دی ہے. یہاں پہ دوبارہ بارڈر کو زیادہ گرم کیا جا رہا ہے. پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی ہیں دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے. باقاعدہ جو ان کو انسٹرکشن ملتی ہیں کہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں اپنی تیز کر دیں. ابھی آگے جو ہے وہ امیر خان متقی جانے والے ہیں انڈیا. فی الحال وہ ماسکو گئے ہیں. اور ناظرین، ماسکو میں جو وہاں پہ ماسکو کا چین اور رشیا کا جو مشترکہ فورم جو ان کا ہے، فارمیٹ جو ماسکو فارمیٹ ہے، وہاں پہ مشاورتی جو اجلاس ہوئے، وہاں پہ 10 ممالک نے شرکت کی، بشمول وسطی ایشیا ممالک نے وہاں پہ شرکت کی ہے. اور بیلاروس کو بھی ایک مہمان ملک کے طور پہ وہاں پہ جگہ دی گئی تھی. بھارت، پاکستان، ایران، قازقستان، چین، کرغستان، روس، ازبکستان، تاجکستان اور بیلاروس مہمان طور پہ وہاں پہ شامل تھے. تمام ممالک نے ایک تو جو افغانستان میں دہشت گردی شدت پسندی ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو شدت پسندی کے ٹھکانے موجود ہیں ان کے خلاف بات کی، اور جو افغانستان اور ان کے ہمسایہ ممالک میں امریکی جو اپنا انفراسٹرکچر قائم کرنے کے لیے یا ایئر بیس حاصل کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، ان سب کی تعیناتوں کو مسترد کر دیا ہے. 4 ممالک نے، اسپیشلی پاکستان نے، روس نے، ایران نے اور چین نے باقاعدہ جو ہے کھل کے کہ یہ ایئر بیس جو ہے جو امریکہ نے بیان دیا ہے اس کو مسترد کر دیا ہے. تو اس معاملے میں کم از کم پاکستان اور بھارت ایک ساتھ کھڑے. اور پاکستان کے لیے ناظرین یہ بالکل درست فیصلہ بھی ہے. اگر امریکہ یہاں پہ قریب آ جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. اور امریکہ صرف پاکستان کے لیے یہاں پہ بیٹھنا نہیں چاہ رہا، وہ افغانستان کو بھی قریب سے دیکھے گا. افغانستان میں زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ چائنا کر رہا ہے، رشیا کر رہا ہے، ایران پہ نظر رکھے گا، پاکستان پہ نظر رکھے گا، چائنا پہ نظر رکھے گا. وسطی ایشیا ممالک جو ہے وہ خطرے میں ہو جائیں گے. اس لیے کسی بھی طور پہ یہ ممالک نہیں چاہیں گے کہ امریکہ اتنا نزدیک آئے. بہرحال امریکہ نے بیان دیا ہے افغانستان دونوں حالت مشکل میں ہے. وہ مانتا ہے تب بھی مشکل میں پڑ جائے گا، نہیں مانتا تب بھی مشکل میں پڑ جائے گا. ماننا فی الحال ان کا مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ طالبان اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کا وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے جس کے لیے انہوں نے افغانستان کی حکومت لی ہے، کہ ہماری سرزمین پہ غیر ملکی جو ہے وہ کسی طور پہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور ہماری سرزمین پہ غیر ملکی لڑ رہے تھے، اسی لیے ہم نے ان کے خلاف جنگ کی. تو اسلحہ بھی وہ واپس نہیں کر رہے. $7.5 بلین کا ہے. اور یہ جو امریکی صدر نے ایک ضد لگا رکھی ہے کہ بگرام ایئر بیس ہر قیمت پہ ہم لیں گے تاکہ چائنا کو ہم یہاں سے واچ کر سکیں، تو وہ بھی کسی طور پہ افغان طالبان رضامندی سے نہیں دیں گے. اب کھل کے جو روس، بھارت، پاکستان اور چین آیا ہے، ساتھ ایران، کہ یہاں پہ کسی قسم کا ایئر بیس جو ہے وہ امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اس کی بھرپور مخالفت کریں گے اور اس کی مسترد کرتے ہیں اس کے مطالبے کو.
تو اب آنے والے دور میں افغانستان کے لیے مزید مشکلات آئیں گی، ان پہ امریکہ کی طرف سے پابندیاں آئیں گی۔ ایک تو ناظرین جو مشترکہ اعلامیہ اس میں جاری ہوا ہے ماسکو فارمیٹ میں، یہ ایک تو 2017 میں یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ روس نے قائم کیا تھا، اب چین بھی اس کے ساتھ مشترکہ جو ہے یہ کر رہے ہیں، اور افغانستان کے حالات کے حوالے سے اسپیشل ہے۔ اب یہ جو 7واں اجلاس تھا اس میں باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں جو پاکستان نے الزامات لگائے تھے، اور ایران نے، چین نے اور روس نے، ان کے بھی یہ الزامات تھے کہ افغانستان میں شدت پسندی کے ٹھکانے موجود ہیں، شدت پسند تنظیمیں 20 سے زائد جو ہیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں، ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے جو افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی تھی پہلی بار 7ویں اجلاس میں، ان کے سامنے یہ بیانات ہوئے تھے، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا تھا، مگر اجلاس میں جو مشترکہ بیانیہ بنایا گیا ہے اور جو آخر میں مشترکہ بیانیہ جاری کیا گیا ہے اس میں افغانستان نے بھی سائن کیے ہیں، مطلب افغانستان نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ وہ الزامات تو پاکستان پہ لگا رہے ہیں، مگر وہاں پہ وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہاں افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، وہاں پہ 20 سے زائد تنظیمیں جو ہیں شدت پسندوں کی وہ کام کر رہی ہیں اور ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان جو روس، چین اور ایران کو قائل کر سکا ہے وہ TTP کے حوالے سے ہے، اور تمام تر ثبوت پاکستان پہلے افغانستان کو دے چکا ہے۔ اب ان ممالک کو گزشتہ 1.5-2 سال سے پاکستان یہ ثبوت سارے فراہم کر رہا ہے۔ ان ممالک کو پہلے ہی پاکستان نے اعتماد میں لیا ہے، اور اسی لیے پاکستان کا یہ بیانیہ جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے جو ہے وہ تسلیم کر رہی ہے ممالک۔ رشیا، چین، ایران، یہ ممالک پاکستان کے بیانیہ کو مانتے ہیں۔ زیادہ تر TTP جو 5-6 ہزار وہاں پہ مسلح طالبان ہیں، انہوں نے پناہ گاہیں دی ہیں اور پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ کل ناظرین ہم ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، اب وہ ویڈیو YouTube پہ چلی ہے، ہم یہاں پہ اگر لگاتے ہیں تو وہ کاپی رائٹ میں آ جاتا ہے، بہرحال اس کے حوالے سے خبریں موجود ہیں۔ جو افغانستان میں ایک انڈین شخص جو ہے وہ ایک وزٹر تھا، جو ٹورسٹ تھا، وہ گیا وہاں پہ، ان کے ڈاکومنٹ اس نے کہہ دیا جب چیکنگ ڈاکومنٹ کی ہو رہی تھی کہ میں انڈیا سے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بس سینے پہ ہاتھ رکھا کہ کوئی ڈاکومنٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھا جائیں۔ اس طرح کی پہلے بھی ویڈیو آ گئی ہیں کہ ان سے پیسے نہیں لیے جاتے، اور جب پاکستانی وہاں پہ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ یار آپ 40-50 سال ان کے 50 لاکھ لوگوں کو اپنے ملک میں رکھو۔ بہرحال جو بھی طریقہ تھا، پاکستان سفر ہوا 50 لاکھ لوگوں کو اتنا لمبے عرصے اپنے ساتھ رکھنے پہ، اس کے باوجود وہ پڑوسی آپ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اب اگر افغانستان موجودہ طالبان کی حکومت یا اشرف غنی والی، حامد کرزئی والی حکومت، ان کی جو لبرل طبقات ہیں جو PTM کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو PTM کی جلسے جو ہے وہ بیرونی ممالک میں جب UN کے سامنے اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ سارے اکٹھے ہو کے یہ افغانی ہوتے ہیں اور یہ PTM کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی بڑی وجہ پاکستان کے ساتھ بغض ہے۔ تو ہر طرف سے آپ وہاں پہ اگر مذہبی ہے، لبرل طبقہ ہے، وہ سارا پاکستان کے خلاف ہے، اور انڈیا کو پسند کرتے ہیں۔ آپ ان کے کرکٹ میچز کو دیکھیں کہ ان کے لیے چیئر کرتے ہیں، اور کہتا ہے وہ ہمارے جو ہیں سب سے اچھے دوست ہیں۔ اور انڈیا نے ہر موقع پہ ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، جس کی وجہ ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ جب تک یہ 2 بارڈر پاکستان کے ساتھ، ایران کا 904 کا اور 2640 کلومیٹر کا یہ افغانستان کا بارڈر جو پاکستان کے 2 صوبوں کے ساتھ لگ رہا ہے، یہ ہیں، تو یہ پاکستان کے ساتھ، تو یہ افغانستان کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھیں گے۔ منموہن سنگھ نے 11 سال رکھا، واجپئی نے اس سے پہلے رکھا، اب یہ 10 سال جو نریندر مودی کی سرکار ہے، یہ طالبان کے خلاف تھے۔ جو 2021 میں طالبان نے اشرف غنی کا تختہ پلٹا، اس کے بعد فوری یکدم طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہوتے گئے، اور انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات انہوں نے بنا لیے دوبارہ۔ اور ابھی ان کے وزیر خارجہ جو وہاں پہ جا رہے، تو ٹھیک ہے وہ ایک آزاد ملک ہے، ان کے وزیر خارجہ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں، مگر بارڈر پہ پہلے اپنے جنہوں نے آپ کو 20 سال امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑا کیا، جنہوں نے آپ کے 50-60 لاکھ لوگوں کو اپنے ملک میں رکھا، پہلے ان کے ساتھ تو اپنے تعلقات ٹھیک کر لو۔ پہلے ان کے خلاف جو محاذ آپ نے کھولا ہوا ہے، اس کا تو کلیئر مطلب ہے جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ انڈیا سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے، تو یہ بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ امیر خان متقی وہاں پہ جا رہے ہیں، وہاں سے انسٹرکشن ہوگی۔ ویسے بھی جو بھارت نے پاکستان کو جنگ کی دھمکی دوبارہ دی ہے، اس میں تیل جھڑکنے کے لیے اس بارڈر کو گرم رکھا جائے گا۔
ایران کے ساتھ تو ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے، مگر وہ پاک اسرائیل کی ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی 12 دن کی، جو پاکستان نے اسٹینڈ لیا، اس کے بعد ان کو تھوڑا اندازہ ہو گیا. ایک تو امریکی پابندیاں جو لگی ہیں، جو رشیا سے انڈیا تیل لے رہا ہے، جو ایران سے تیل لے رہا ہے، چابہار جو انویسٹمنٹ وہ کر رہا تقریباً آلموسٹ بند ہو گئی ہے ان کی، اور جو پاکستان کا اسٹینڈ تھا، اس وجہ سے ایران جو ہے وہ پاکستان کے بڑے قریب ہو گیا. اور اب وہاں سے دہشت گردی بلوچستان میں ہونا تھوڑا مشکل ہو گیا انڈیا کے لیے. تو وہ کوشش کرے گا کہ پاکستان کے اس بارڈر کو گرم رکھا جائے تاکہ پاکستان سے اپنا بدلہ لیا جا سکے. جو 9-10 مئی کو 2025 میں پاکستان نے ان کا حال کیا تھا 4-5 ماہ پہلے، وہ اس کا بدلہ لینے کی طاق میں بیٹھے ہیں، اور اس میں افغان طالبان کی مدد لینے کے در پہ ہیں. کل ناظرین انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ افغانستان کے اتنے قریب وہ کیوں جانا چاہ رہے ہیں. افغانستان باقاعدہ پاکستان کے دشمنوں کا ایک گھر بنا ہوا ہے. جو بھی پاکستان کا دشمن ہوتا ہے، افغانستان اس کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے. اس حوالے سے ناظرین کل انشاءاللہ اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.